والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکسترا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنار یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. استاد زمن کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. دنیا یوسف کے حسن کی تعریف کرتی ہے، یوسف ایسے ہیں، یوسف ویسے ہیں. مصر کی عورتوں نے یوسف کے لیے ہاتھ کاٹ لیے. میرے نبی کی شان استاد زمن لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. سرکار فرماتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. بات سننی ہے تو میری بات پہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند کرنی پڑیں گی. ایک بار کہیے سبحان اللہ. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالک مختار بنایا. محبوب کیا مالک مختار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. آئیے تمامی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار سیاح کون و مکان خاتم پیغمبران انیس بے کسا چار ساز درد مندہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا مولانا محمد مادنی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلا آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
12 बज चुके हैं, आप हजरात नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ बैठना बेकार हो रहा है, बल्कि अल्लाह ताला आप यहाँ बैठे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अता फरमा रहा है। इजाजत हो तो मैं एक शेर आप हजरात के लिए पढ़ दूं जो आप नबी की महफिल में बैठे हैं, क्या मिलेगा? कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप भी नबी के दीवाने हैं तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। जन्नत उसे मिलेगी जो नबी की मोहब्बत में जाग रहा है। अभी अभी मत्ताए रसूल से नात सुनी, शायर अहले सुन्नत एजाज रज़ा से नाते पाक सुनी। मेरी भी आदत है, मैं ज्यादा लंबी नहीं पढ़ूंगा, 3-4 शेर पढ़ूंगा सिर्फ नबी की शान में, तकरीर से कबल बनी। इजाजत है आप हजरात की, तो हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जब सुभान अल्लाह कहने के लिए कहा जाए या दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो दिल जमी के साथ दरूद पाक पढ़िए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कीजिए। आप जितनी देर यहाँ बैठेंगे अल्लाह के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला के फरिश्ते मौजूद हैं, वो मुसलसल तुम्हारे नाम अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो शेर पढ़ूं मैं, बल्कि आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए सभी हजरात। क्या कि या नबी 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 या नबी। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। आप भी मिलके कह दो सभी या नबी या नबी या नबी। आप भी मिलके कह दो सभी या नबी या नबी या नबी। शेर समात कीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के मुलाकात मुनादा फरमाइए, कौन है मेरे नबी, क्या है मेरे नबी की शान। शायर लिखता है कि एक इशारा किया चांद टुकड़े हुआ, एक इशारा किया चांद टुकड़े हुआ, डूबे सूरज को भी दम में वापस किया। एक इशारा किया चांद टुकड़े हुआ, डूबे सूरज को भी दम में वापस किया। पेड़ भी तेरे कदमों में आकर झुका, पेड़ भी तेरे कदमों में आकर झुका, जिस तरफ देखिए जिस तरफ देखिए है हुकूमत तेरी या नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना महबूब रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या नबी या नबी या नबी। नारे नमरूद आपने सुना होगा, इब्राहिम को आग में डाला गया, ठंडी हो गई, और बदर की रात
جیسے صبح کو جنگ بدر لڑی جانی تھی، اس رات میں صحابہ کرام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ کفار مکہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، ان کے پاس پرچی بھالے بھی ہیں، ان کے پاس ہاتھی گھوڑے بھی ہیں، میرے نبی نے کھجور کی ٹہنیاں صحابہ کرام کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھجور کی ٹہنیاں مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ زمانہ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا یہ ٹہنیاں ان تلواروں کا مقابلہ کر پائیں گی؟ کیا ہاتھی گھوڑوں کا مقابلہ کر پائیں گی؟ پرچی بھالوں کا مقابلہ کر پائیں گی؟ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو؟ کیا تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت پر شک ہے؟ کیا تمہیں نبی کے اختیار پر شک ہے؟ اگر نبی اگر کھجور کی ٹہنی کو ہاتھ لگا دے تو دنیا کی تلوار کیا کسی بھی کونے کی بنی ہوئی تلوار کیوں نہ ہو، لوہے کی تلوار کیوں نہ ہو، چاگے رنگ کی بنی ہوئی تلوار کیوں نہ ہو، اگر نبی کا ہاتھ کھجور کی ٹہنی کو لگ جائے تو قسم خدا کی دنیا کی تلوار ٹہنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی تلوار اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اور وہ کہتے ہیں وہ اور قوم ہوتی ہیں جو تیر تلواروں پر بھروسہ کرتی ہیں، ہماری شان تو یہ ہے کہ نہ داد پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناچ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے شعر کے اندر منظر کشی کی ملاحظہ کیجئے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی، نعرے نمرود گلزار تم نے کیا، سوکھی لکڑی کو تلوار تم نے کیا، نعرے نمرود گلزار تم نے کیا، سوکھی لکڑی کو تلوار تم نے کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی محفل میں بیٹھے ہمارے اوپر نظر کرم ہوگی تو ہماری شان کا ہوگی، ملاحظہ فرمائیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرے نمرود گلزار تم نے کیا، سوکھی لکڑی کو تلوار تم نے کیا، سوئی قسمت کو بیدار تم نے کیا، سوئی قسمت کو بیدار تم نے کیا، تم نے چاہا جسے، تم نے چاہا جسے، تم نے چاہا جسے کر دیا جنتی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ بھی مل کے کہہ دو سبھی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ ابو جہل نبی کی بارگاہ میں آیا، کنکری ساری زندگی نبی کے معجزات دیکھے، مگر وہ کہتے نا کہ جس کے دل پہ کفر و عداوت کے پردے پڑے ہوئے ہوں، وہ لاکھ خوبیاں دیکھے اسے کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ ایک شاعر نے کہا آنکھ والا تیرے جوون کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے، ساری زندگی معجزات دیکھے، نبی کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد بولا اگر نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے نبی مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی بتا دے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، مٹھی میں کنکری ابو جہل کے ہیں، وہ نبی نے اشارہ کیا، کیا ہوا شعر سماعت کیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ آکے ابو جہل آقا سے کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے بتائیں ذرا، آکے ابو جہل آقا سے کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے بتائیں ذرا، تو میرے آقا نے بس ایک اشارہ کیا، میرے آقا نے بس ایک اشارہ کیا، تو بند مٹھی میں ہاں، بند مٹھی میں ہاں، بند مٹھی میں کنکر یہ پڑھنے لگا
لگی یا نبی یا نبی یا نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن النبی، نعرہ تکبیر۔ مراد فرمائیے آخری محبت سے کہ سبحان اللہ۔ بھئی ہم سب امام اہل سنت سید سرکار اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں۔ امام اہل سنت کون ہے؟ اعلی حضرت کی شان کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے اس آخری شعر میں تڑپ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت سے محبت کم ہے، ورنہ تو سب کے ہاتھ اٹھتے۔ اور ایک بار میں پھر کہتا ہوں، امام اہل سنت کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کی شان ملاحظہ فرمائیے، کیوں ہم اعلیٰ حضرت کے چرچے کر رہے ہیں، کیوں ہم امام اہل سنت کو یاد کر رہے ہیں؟ وجہ ملاحظہ فرمائیے، کون ہے اعلیٰ حضرت؟ شاعر کہتا ہے کہ آیت رب شہیدی کا ہے معجزہ، آیت رب شہیدی کا ہے معجزہ، وہ مجدد بریلی کے احمد رضا، آیت رب شہیدی کا ہے معجزہ، وہ مجدد بریلی کے احمد رضا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، وہ رضا ہاں رضا، وہ رضا ہاں رضا، وہ رضا ہاں رضا، جن کے لب پر تھا یہی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ بھی مل کے کہہ دو سبھی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک دلیل آئی، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ دلیل کون بن کا آیا ہے؟ دلیل کس چیز کی ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، میرے نبی نے ہمیں درس دیا اللہ ایک ہے، نبی کے بتانے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مگر کیا ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ نہیں دیکھا کسی نے۔ اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک آدم آئے، پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے، شیس آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، نوح آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، لوط آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، یحییٰ آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، زکریا آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت دانیال آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت اسحاق آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، ابراہیم آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت اسماعیل آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت یعقوب آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت یوسف آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت داؤد آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت سلیمان آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت موسیٰ آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ آئے، پیغام تھا اللہ ایک ہے۔ غرض کے ایک ایک پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لایا، لانے کے بعد اب کو ہم سب کو پیغام دیتا رہا، اپنی امت کو اپنے اپنے وقت میں پیغام دیتا رہا، لوگوں اللہ کی پرستش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہی مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرات محترم ایک ایک پیغمبر آ کر کے اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی لوگوں کو دلیل دیتا رہا، لیکن کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ اللہ ایک ہے، قوم کہتی تم کہتے ہو اللہ
اللہ ایک ہے؟ کیا تم نے اللہ کی ربوبیت کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے ایک اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی کہہ دیتا میں نے نہیں دیکھا۔ آدم نے کہا میں نے سنا ہے دیکھا نہیں۔ شیس نے کہا میں نے سنا ہے دیکھا نہیں۔ لوط نے کہا میں نے سنا ہے دیکھا نہیں۔ ابراہیم نے کہا سنا ہے دیکھا نہیں۔ اسحاق نے کہا سنا ہے دیکھا نہیں۔ اسماعیل نے کہا سنا ہے دیکھا نہیں۔ موسیٰ نے کہا سنا ہے دیکھا نہیں۔ عیسیٰ نے کہا کہ سنا ہے دیکھا نہیں۔ ایک ایک پیغمبر اللہ کی ربوبیت کو بتاتا رہا کہ میں نے صرف سنا ہے دیکھا نہیں، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے احمد مختار کی، جب باری آتی ہے ہم سب کے رسول کی، جب باری آتی ہے خاتم پیغمبرہ کی، جب باری آتی ہے خاتم رسول کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے عبداللہ کے نور نظر کی، جب باری آتی ہے عبد المطلب کے رشتہ جگر کی، انہوں نے آ کر پیغام دیا اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا میں نے سنا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، اور دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ رب کی ربوبیت کو بتانے کے لیے، رب کی وحدانیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دلیل بنا کر کے بھیجا۔ ہمارا نبی ہمارے پاس رب کی دلیل بن کر کے آیا، رب کی برہان بن کر کے آیا۔ اب حضرات محترم آنے کی شان ملاحظہ فرمائیے، میرے مصطفیٰ کا مقام ملاحظہ فرمائیے۔ میرے نبی کی آمد پاک کیسے وقت میں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ اور میرے مصطفیٰ کے درمیان تقریباً 600 برس کا عرصہ ایسا نکلا جس میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا۔ جب 600 سال کا عرصہ نکلا، اور واقعہ فیل جو ابرہا ہاتھی لے کر کے آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اس کے 40 دن کے بعد، واقعہ فیل کے 40 دن کے بعد میرے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرات محترم تاریخ کے اندر آتا ہے جس سال مصطفیٰ کی آمد پاک کا سال تھا، جو مہینہ میرے مصطفیٰ کی آمد پاک کا مہینہ تھا، مکے کے اندر قحط سالی تھی، مکے کے سبزات خشک ہو گئے تھے، مکے کے چرواہوں نے، مکے کے یعنی کے جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، وہاں پر سبزہ اگنا بند ہو گیا تھا، وہاں پر لوگ بارش کے لیے ترس گئے تھے، وہاں پر لوگ پریشان تھے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ حضرات محترم لیکن جب نبی کی آمد پاک ہوتی ہے، مصطفیٰ اس زمین پر اپنے قدم پاک کو رکھتے ہیں، قسم خدا کی مصطفیٰ نے اپنے قدم پاک کو اس زمین کے اوپر رکھا۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے نبی کی آمد پاک کی برکت سے مکے کی حالت کو تبدیل کر دیا، جہاں پر سبزہ نہ تھا نبی کے قدم پاک رکھے گئے، اللہ نے اس تمام روئے زمین کو سبزے سے لہلا دیا، سبحان اللہ، تمام روئے سبحان زمین اللہ۔ سبزے سے لہلا اٹھی۔ اور حضرات جس رات میرے نبی تشریف لاتے ہیں اس رات کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے، جب صبح کو صبح نمودار ہوتی ہے، مکے کے حالات کتنے جدا ہیں۔ ایک آنے والا کہتا ہے لوگوں سنو، آج کی رات میں نے جو دیکھا اگر تم سنو گے تو سن کر تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں بتا تو نے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے میرا باپ ایک مدت سے بیمار تھا، میرے باپ کو تمام ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا، لیکن آج کی رات اچانک سے میرا باپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، میرے باپ کی بیماری دور ہو گئی ہے۔ ایک دوسرا آنے والا آتا ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے سنو، تم نے اپنے باپ کو چلتا ہوا دیکھا، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اگر تم اس کو سنو گے تو سن کر کے تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ اب وہ کہتا بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتا میرے صحن کے اندر ایک درخت تھا جس کے پتے سوکھ چکے تھے، اس پہ پھل آنا بند ہو گیا تھا، لیکن اچانک آج کی رات میرا درخت ہرا ہو گیا ہے، اور درخت ہرا ہی نہیں ہوا بلکہ میرے درخت کے اوپر پھل اگایا ہے، سبحان اللہ۔ اب تیسرا آنے والا آتا ہے، آنے کے بعد کہتا سنو تم اپنی اپنی بات بیان کر چکے، لیکن ذرا میری سن لو، میرے گھر میں ایک بوڑھی بکری تھی جس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، اس کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے آج صبح دیکھا تو میری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے۔ اب اتنے میں چوتھا آنے والا آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے لوگوں تم اپنی اپنی لنترانیاں بیان کر چکے ہو، لیکن جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر تم اس کو سنو گے تو سن کر تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ اب وہ تینوں سے کہتے تو بھی اپنی بات بیان کر، تو نے کیا چیز دیکھی ہے؟ تو وہ آنے والا آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے لوگوں سنو، میں بھی ابھی صحن
محرم کعبہ کے اندر جا رہا ہوں، محرم کعبہ کے اندر طواف کر رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچے کو اٹھا کر کے کعبے کی جانب جا رہے تھے۔ میں دیکھ کر کے حیران و پریشان تھا کہ کعبہ تو عبد المطلب تو کعبے کی جانب جا رہے تھے اور کعبہ عبد المطلب کی جانب جھکا جا رہا تھا، کعبہ عبد المطلب کی جانب آ رہا تھا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جس کے سردے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سردے کو محراب کعبہ جھکی، ان بابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ تم اپنی اپنی بات بیان کر رہے ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ کعبہ عبد المطلب کی جانب جھکا جا رہا ہے، ان کی گود میں جو بچہ ہے اس کو دیکھ کر کے کعبہ جھکا